नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-मुम्तहिना मदनी सूरत है, 2 रुकू हैं और 13 आयात हैं। इस सूरत को मुम्तहिना भी कहते हैं। मुम्तहना अगर हम कहें ना हा की ज़बर के साथ, तो मतलब होगा वो औरत जिसका कि इम्तिहान लिया जाए, ठीक है, मुम्तहना। और मुम्तहिना अगर कहें हा की ज़ेर के साथ, इसका मतलब होगा इम्तिहान लेने वाली, यानी फ़ाइल और मफ़ूल का फ़र्क हो रहा है। तो चाहे इसका कोई भी तर्जुमा किया जाए, वो दोनों मज़ामीन इस सूरत में आते हैं। औरतों की बैत किन शराइत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया करते थे, उसका भी ज़िक्र इसमें है। दूसरे, ये जो सूरत है यकीनन ये ईमान का इम्तिहान लेने वाली भी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे कि फ़ितना पैदा हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ईमान के लिए आजमाइश बन जाती हैं, ईमान का इम्तिहान बन जाती हैं, उनका भी यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है। तो यूँ हमें महसूस होता है सूरत को पढ़ के कि अंदरूनी तौर पे मुसलमानों को कंसोलिडेट करने की हिदायत हैं इसके अंदर, उसकी तरफ एक कोशिश की गई है। जैसे कि हमने तमहीद में भी बात की थी, इन सूरतों का ज़माना नुज़ूल उस वक्त का है जब कि इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम का दायरा तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और बैरूनी ख़तरात कम से कम हो रहे थे। मज़ाहमत मुखालिफत दम तोड़ रही थी कुफ़ार की, और इस्लाम के दायरे में लोग तेज़ी से दाखिल हो रहे थे, यानी इस्लाम फैल रहा था। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो अंदर से ख़तरा बन रहे थे, अंदरूनी कमज़ोरी का सबब बन सकते थे। तो यहाँ पर इनफरादी सतह पर मुसलमानों को कुछ ख़तरात से बचने की हिदायत की जा रही हैं। बहरहाल आखिरत में तो मुहासबा इनफरादी ही होगा हर इंसान का। सूरह मरियम में अल्लाह ने फरमाया है, कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, सब अल्लाह के सामने तन्हा तन्हा आएंगे, फ़र्दन फ़र्दन आएंगे। दुनिया में तो मामला ये होता है, कोई मूवमेंट है, कोई कॉज़ है, वो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, बस उसको कामयाब समझा जाता है। ये टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क होता है, और टीम में कच्चे पक्के हर किस्म के लोग होते हैं। कोई बहुत मेहनत करने वाले, काम करने वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल काहिल होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो कि ग्लोरी का सबब बनते हैं, कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, वो औरों की ग्लोरी, औरों के कामों का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। तो कहते हैं हम भी इस टीम के अंदर शामिल थे। और दुनिया में होता भी ये है कि अगर कोई कॉज कामयाबी तक पहुंच जाता है, उस कॉज में सब हिस्सा लेने वाले कामयाब करार पाते हैं, है ना, सारों को कामयाब करार दे देते हैं, कहते हैं ये पूरी टीम कामयाब हो गई। अल्लाह के यहाँ ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह के यहाँ देखा जाए तो कॉज के कामयाब होने से कॉज में हिस्सा लेने वाले सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को अगर हम देखें, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दुनियावी तौर पे कामयाबी मिली थी या नहीं आपको? यकीनन मिली थी, मक्का फ़तह हो गया था। आपको तो ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह। तो आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से कामयाबी देख ली, लेकिन आपकी टीम में जितने लोग थे, क्या वो सब कामयाब हो गए? क्या अब्दुल्ला बिन उबई भी कामयाब करार पाएगा इसलिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था और आपके ज़माने में मौजूद था, और चूँकि उसने कलमा पढ़ लिया था? नहीं, वो तो कामयाब करार नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ टीम वर्क नहीं देखा जाता कि चलो कॉज कामयाब हो गया तो ठीक है, सबसे दरगुजर कर दी जाए, बल्कि अल्लाह के यहाँ तो इनफरादी मुहासबा होगा। तो मुसलमानों को तैयार किया जा रहा है कि तुम जो जिहाद के 2 महाज हैं, उन दोनों महाजों पर मोहतात और होशियार रहना। एक बैनुल अक़वामी महाज है, बैरूनी दुश्मन से तुम्हारा पाला पड़ेगा,
ایک گھریلو محاذ ہے، گھریلو دشمن سے بھی تمہارا پالا پڑے گا، سابقہ پیش آئے گا، اس کے ساتھ بھی محتاط رہنا۔ ایک دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، نفرتوں کا جہاد ہے، ایک دوستوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، خون کے رشتوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ایک محبتوں کا جہاد ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ محبتوں کا جہاد آسان نہیں ہے۔ دشمن تو انسان کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، اس سے مخالفت، اس سے جہاد کرنا، اس کی مخالفت مول لینا، یہ اتنا مشکل نہیں، اور اس کا موقع بھی کبھی کبھار آتا ہے، اور باقاعدہ تیاری کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ انسان پریپیئر ہوتا ہے، ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ اچھا یہ دشمن ہیں، یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اس طرح ہم نکل کر جائیں گے۔ لیکن جو گھریلو محاذ کھلا ہوا ہے ہر مومن کی زندگی میں، اس میں تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ بھی اس کی نہیں ہے، کوئی پہلے سے وارننگ بھی نہیں ہوتی کہ اچھا اب ہمیں ان سے جہاد کرنا ہوگا۔ یہ تو 24 گھنٹے انسان کو محتاط ہونا ہوتا ہے۔ تو سورہ ممتحنہ میں بھی ہم یہ مضمون پڑھیں گے کہ تم گھریلو محاذ پر محتاط رہنا، اور آگے سورہ تغابن میں تو سمجھیں کہ یہ مضمون اپنے عروج کو، اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائے گا۔ جب اسلام ظاہری طور پہ کامیاب ہونے لگتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جائے مسلمانوں میں کہ اندرونی طور پہ ریلیکس ہو جائیں، وہ کہیں کہ اب تو خطرہ کم ہو گیا۔ جب خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو انسان بہت زیادہ الرٹ بھی رہتا ہے نا، اور جب خطرہ کم ہوتا ہے تو انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے۔ جب یہ ریلیکس ہوتا ہے تو یہ دوستی کے روپ میں اور رشتہ داروں کے روپ میں شیطان آ کے حملہ کرتا ہے، اور کسی طرح سے وہ کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمپرومائز پر آمادہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار پاؤں پھسل جائے تو کوئی بات نہیں، استغفار کر لے انسان، لیکن یہ نہ ہو کہ رشتہ داروں کے ارمان، رشتہ داروں کی خوشیاں پوری کرتے کرتے اپنے ایمان کا خون کر جائے، یا یہ نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کو بچاتے بچاتے، ان کا دفاع، ان کا تحفظ کرتے کرتے اسلام کو خطرے میں ڈال دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ میں بھی ہم نے اس کے بارے میں مضمون پڑھا تھا کہ نبی ان سے فرما دیجئے، اگر تم کو تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی، اور تم کو اپنی بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں، اگر وہ تم کو زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ سب چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فرمایا تھا کہ فتربصوا، تو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کیا فیصلہ؟ فیصلہ کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کی نظر میں تمہارا کیا مقام ہے، تم کو پتہ چل جائے گا۔ اور فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ذاتی فائدے کے لیے دین کا فائدہ قربان کر دیتے ہیں، جو خون کے رشتوں کو بچانے کے لیے اسلام کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھیں یہی موضوع ہے، یہ تھیم ہے جو کہ ہم کو یہاں پر ملے گی۔ شروع ہوتی ہے سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم مت بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو ولی، دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف پیغامات بھیجتے ہو محبت کی وجہ سے، محبت کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے؟ شکوہ ہے کہ تم کیا پیغامات بھیجتے ہو اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں تمہارے پاس جو حق آ گیا ہے اس کا۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حق کا حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، اور وہ نکال چکے ہیں رسول کو اور تم کو بھی۔ تو کیا کرو؟ ان سے تم دوستی مت کرو۔ کس بنا پر انہوں نے نکالا ہے تم کو؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو
گھروں سے جہاد کی خاطر میرے راستے میں اور تم میری رضا کی تلاش میں نکلے ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت تو ہے لمبی، اب اس میں ایک ہے جملہ معترضہ جو بیچ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ مضمون کو جوڑنا چاہتی ہیں تو مضمون کو آپ اس طرح سے جوڑیں گی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ اس طرح سمجھیں کہ جملہ ہے، بیچ میں جملہ معتذرہ آ گیا ہے کہ تم جب نکل آئے ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اب تم اللہ کے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے رابطہ مت رکھو، تم ان کو محبت بھرے پیغامات مت بھیجو، ان کی خیر خواہی کی فکر مت کرو۔ اور پھر بیچ نے بتایا کہ دیکھو وہ تو تمہیں گھر سے نکال چکے ہیں، رسول کو بھی نکال دیا انہوں نے مکے سے، اور کفر کیا ہے انہوں نے تو حق کا، جب تمہارے پاس حق آ گیا۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو۔ شکوہ ہے اس کے اندر، ملامت ہے۔ کیا ہو گیا تم کو؟ جب تم نکل آئے ہو اللہ کی راہ میں، بس اب تم یہ سب تعلقات کاٹ دو۔ کافر اور مومن آپس میں محبت نہیں کر سکتے، مومن تو کافر سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا کام کیا ہے، اب تم سب کیے کرائے پر کیا پانی پھیرنا چاہتے ہو؟ جیسے کوئی اپنے بچے سے کہے کہ تم نے اتنی اچھی ایگزامس کی تیاری کر لی ہے، تم نے اتنی ساری محنت کر لی ہے، اب یہ آخر وقت میں تم کیوں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرتے ہو؟ تو یہ والا انداز ہے، تھوڑی سی ملامت بھی ہے، تھوڑا سا سمجھانے کا سا انداز بھی ہے، تھوڑا سا شکوہ بھی ہے، تھوڑا سا کمزوری پر محتاط کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آ رہی ہے ویکنس، ڈونٹ لیٹ یور گارڈز، جو تمہاری احتیاطی تدابیر ہیں تم ڈھیلے مت پڑو اس کے اندر، لیٹ ڈاؤن نہیں کرو ان چیزوں کو، تم کمپلیسنٹ مت ہو جانا، تم یہ مت سمجھنا کہ اچھا ٹھیک ہے وقت جو تھا مشکل وقت وہ تو گزر گیا، تو اب تو آسان وقت آ گیا ہے، اب تو اسلام کامیاب ہو رہا ہے، اب تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کمپلیسنسی آ جاتی ہے نا ذرا کامیابی کے ساتھ۔ آپ اپنی مثال لے لیں، ہو سکتا ہے 4-6 پرچوں میں آپ کے ترجمے کے بڑے ہی اچھے نمبر آ گئے ہوں، آپ نے کہا لو میں تو ہو گئی چیمپئن، مجھے کیا کرنا ہے یاد کر کے، ایسے بس ایک بے نیازی کے ساتھ نظر ڈال کر آ گئے، تو پھر اس میں پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ پھر کامیابی چلی جائے واپس۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محتاط ہونا ہوتا ہے، ہوشیار ہونا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی محتاط، ہوشیار اور محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو جب حاصل نہیں ہوتی، حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، حاصل ہو گئی ہے تو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ یہ تو پھر بھی نسبتاً آسان ہے اونچائی پر پہنچ جانا، اور لیکن اس کو برقرار رکھنا، وہاں پہ موجود رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ تمام سمجھیں کہ پس منظر میں خیالات، جذبات اور احساسات ہیں جن کا کہ اتنی طویل آیت میں ذکر آ رہا ہے، تو ذرا سمجھنے کے لحاظ سے مشکل ہے، اسی کہ جملہ معترضہ بیچ میں آ رہا ہے، تو اگر آپ تعلق صحیح سے جوڑ لیں گی، اولیاء سے آپ تعلق جوڑ لیجئے، ان کنتم خرجتم یہاں سے، اور بیچ میں مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب یہاں سے فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، کیوں تم ان کو خفیہ پیغامات بھیجتے ہو، تو سرون الیہم بالمودہ، چھپا کر ان کو دوستانہ پیغامات بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ بات ہے جو کہ یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں جو کہ شان نزول کا باعث بنا ہے، جو پس منظر ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چونکہ معاملہ بڑا نازک تھا، ایک تو حرم کی حرمت کا معاملہ تھا، اوپر سے مسلمانوں کے پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے جو کہ فوج تھی مسلمانوں کی،
اگر کسی طرح مکے والوں کو خبر مل جاتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی خوب جنگی تیاریاں کر لیتے، تو بہت خون خرابہ ہوتا، بہت خون بہتا، اور حرم کی حرمت کو بھی بٹا لگتا، حرمت پامال ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو لہٰذا جب آپ نے مکے پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کیں تو چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی اور کو نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ چند لوگوں کو یہ بات پتہ تھی۔ اتفاق سے اس زمانے میں ایک عورت ہے جو کہ مکے سے مدینے آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد کی طلبگار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سن کر لوگوں سے اس کے لیے کچھ پیسے جمع کرا دیے اور وہ پیسے اس عورت کو دے دیے۔ اب وہ مدینے سے واپس مکہ جانے لگی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اس سے ملاقات کی اور اس کو چپکے سے ایک خط سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہوئی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا۔ آپ نے فوراً علی، زبیر اور مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر تم کو وہ عورت ملے گی، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط تم اس سے لے لو۔ خیر اس عورت نے وہ خط جو ہے وہ تھوڑی بہت ریزسٹنس کے بعد ان کے حوالے کر دیا۔ یہ خط لے کر وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس تشریف لائے۔ خط کھول کر پڑھا گیا، اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیے، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکے میں مقیم ہیں، میرے رشتہ دار مکے میں رہتے ہیں، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ میں قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکے میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا، مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو۔ اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں۔ تو حاطب ابن بلتہ یہ خود تو ہجرت کر کر آ گئے تھے لیکن ان کے بچے مکے میں رہ گئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بھی مکے میں تھیں، وہ بھی وہاں رہ گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا کہ حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی بس محبتیں ان پر غالب آ گئیں، ورنہ بغاوت کا ان کا ارادہ نہیں ہے، نہ یہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور نہ یہ اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا کوئی جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو تو یہ بات انتہائی ناگوار گزری، اور ان میں سے ایک عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ دیکھیں بات تو بہت بڑی تھی نا، بات تو بہت بڑی تھی، اس طرح سے ایک سیکرٹ ظاہر کر دینا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، تھی تو بات بڑی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ بات سن کر عمر رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس سے کئی باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں یہ ہیں کہ کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا ہو لیکن مرنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ موت تک بھی پہنچ جائیں گے۔ کچھ نہیں پتہ بیچ میں کیا حالات ہو جائیں، کیا آزمائشیں آ جائیں، کہاں قدم پھسل جائے۔
تو انسان کو چوکنا رہنا چاہیے. پچھلی خدمات کے بھروسے پر یہ نہ سوچے کہ ہم نے چونکہ پہلے کبھی غلطی نہیں کی لہٰذا آئندہ بھی ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوگی. بات سمجھ آئی؟ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال چلیں، بڑا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جذبہ پیدا کیا، آپ نے خاندان میں کئی موقعوں پر سٹینڈ لے لیا کہ ہم ان غیر اسلامی رسومات میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ان بدعات میں شریک نہیں ہوں گے. 2-3 شادیاں آپ نے نبھا لیں اس طرح سے، اور آپ نے صرف اسلامی جو رسمیں ہیں ان میں حصہ لیا، غیر اسلامی رسموں میں آپ نے حصہ نہ لیا. معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر بدعتیں ہوئیں، آپ نے اس میں حصہ نہ لیا، ایک سٹینڈ آپ نے لے لیا. اب یہ بات کہیں کمپلیسنٹ نہ کر دے آپ کو کہ اب میں ساری زندگی ایسی ہی رہوں گی، چونکہ میں نے 3-4 شادیوں میں سٹینڈ لے لیا ہے اب میں آگے ساری زندگی سٹینڈ لے سکتی ہوں. کبھی نہیں. بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہا ہوتا ہے اور کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا اپنا سٹینڈ چھوڑ دیا ہے، میں نے کتنا کمپرومائز کر لیا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہونے پاتا. اور یہ جو آزمائش آتی ہے قریب ترین رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے. دیکھیں اب تک تو شادیاں ہو رہی تھیں نا، سسرال میں، میکے میں، ادھر ادھر دوستوں میں. آپ نے کہا نہیں ہم نہیں آتے اس میں، ہم نہیں آتے اس چیز میں، ہم مہندیاں اٹینڈ نہیں کرتے، ہم مائیوں اٹینڈ نہیں کرتے. سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اپنے بچے کی شادی ہے، اپنی بیٹی کی شادی، اور سسرال والے انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں رسمیں تو کرنی ہیں. اب بتائیے ذرا، آسان ہے؟ آسان ہے؟ مجھے بتائیں. کہیں سے آسان نہیں ہے. کوئی اس کو آسان نہ سمجھے، ہے بہت مشکل، لیکن بہرحال آزمائش ہے. اور اس میں بھی رول وہی رکھنا ہے جو کہ رول ہم نے بنایا تھا، کہ جس کی بنا پر ہم نے باقی رسومات میں شرکت نہیں کی تھی. یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ، اور تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا دل جو ہے وہ پتھر ہو جائے گا اور تم ایسے بے حس ہو جاؤ گے. تم کہو گے نہیں نہیں ہمارا تو یہ سٹینڈ، ہم پہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے آتی عزت ہمارے بچے پر آئے. یہ نہیں ہو سکتا، آسان نہیں ہے. اپنے اولاد کے لیے انسان بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، بہت زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے، اور یہ وہ رکاوٹ ہے کہ جس میں انسان کمپرومائز کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اولاد ایسی چیز ہے، سب کے لیے سٹینڈ لے لیتا ہے انسان. اولاد کے لیے لینا اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اتنا بڑا امتحان ہے اولاد، کہ بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ کو میری اولاد کے ذریعے سے مت آزما. سچی بات ہے. کسی کی آزمائش پڑ جائے نا، کوئی ناراض ہو جائے، کوئی خفا ہو جائے، ٹھیک ہے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان اپسیٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ برداشت کی حد تک چیز رہتی ہے. اولاد کی شکل میں آزمائش آ جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو سورت کا نام ہی آپ دیکھیں نا، ممتحنہ، امتحان لینے والی. اور پس منظر میں جو واقعہ ہے اس میں اولاد ہی تو بیٹھی ہے. اور اس اولاد نے کس کو ہلا دیا؟ حاطب بن ابی بلتہ جیسے صحابی کو، جو بدری صحابی تھے. تو جب وہ ہل سکتے ہیں تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم کیا غرہ کریں گے اپنے اوپر کہ میں تو ایسی مومن ہو گئی ہوں، میں تو ایسی متقی ہو گئی ہوں، مجھ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جہیز کا معاملہ لے لیجئے. آپ نے اپنے بیٹی کی شادی کی اور آپ نے کہہ دیا اپنی بہو کے گھر والوں سے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. یہ نسبتاً آسان ہے. آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور اس میں لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز، اور آپ اس میں سٹینڈ اب لے کر دکھائیں کہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے. آسان ہے؟ آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے اپنی بہوؤں سے بھی تو جہیز نہیں لیا تھا تو ہم اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیں گے. اس کو آسان مت سمجھیے گا. اللہ سے دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کامیاب فرما، تو ہمیں کامیاب فرما. کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھیں، کبھی غرہ نہ رکھیں کہ میں نے تو قرآن اتنا پڑھ لیا اور میں نے تو اور اتنی قربانیاں دے دی ہیں آلریڈی، میں نے تو اتنا جہاد کر لیا ہے، تو میں تو اتنی پریکٹس میں آ چکی ہوں، ایکسپرٹ ہو گئی ہوں، میں تو ماہر ہو گئی ہوں جہاد کرنے کی، اب میں آئندہ بھی کرتی چلی جاؤں گی. یہ کبھی آسان نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ہر آزمائش لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑی ہے، ہر آزمائش کو دیکھ کے لگتا ہے بہت ہی بڑی ہے. ہمارے خاندان میں جب یہ سارے معاملات شروع ہوئے، شادی بیاہ کے معاملے، تو اس میں جو بھی کچھ الحمدللہ اللہ کی باتیں تھیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس زمانے میں میرے 3 بیٹے تھے. لوگوں نے کہا تمہاری بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے تم جو جی چاہو کہتی رہو کہ جہیز نہیں دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے اور لڑکیوں کو حجاب پہنانا چاہیے. خود کی بیٹی نہیں ہے تو یہ باتیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی دے دی. اور جب بیٹی ہوئی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں ابھی دوسروں کو منع کرتی ہو نا، جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تب ہم دیکھیں گے. اب یقین کریں میرا دل بیٹھ گیا تھا اور ابھی بھی بیٹھتا ہے.
میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں تو میرا دل بیٹھتا ہے. کوئی میں گارنٹی نہیں لے سکتی کہ جب میری بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا تو میں کیا کروں گی. صرف دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ثابت قدم رکھ اور اللہ اچھے لوگوں سے واسطہ پڑھائے ہمارا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ لو یہ تو قرآن پڑھاتی ہیں اور پڑھتی ہیں, سب کے سامنے تقریریں کرتی ہیں اور کیسٹ بھی بنا دیا جہیز پر تو انہوں نے, تو ان کے لیے کیا مشکل اپنی بیٹی کو جہیز نہ دینا. نہیں, کتنا مشکل ہے نا. جب سامنے آپ کی بیٹی کھڑی ہو اور وہ شادی کرنا چاہ رہی ہو, اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہو, اور لڑکے والے بعض دفعہ اس وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو بتائیں آسان ہے؟ ہم مائیں ہیں نا, اور جو بیٹیوں کی مائیں ہیں آپ آرام سے محسوس کر سکتی ہیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہے. تو اللہ نے پوری صورت نازل کی ہے ہمارے سبق کے لیے کہ دیکھو تم بھروسہ اللہ پہ کرنا. قسمتیں بنانے والا اللہ ہے. جہیز قسمت نہیں بناتا, رسمیں قسمت نہیں بناتی. اسی طرح اللہ بچاتا ہے, تم نہیں بچا سکتے. اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, ہم نے پڑھا ہے سورہ یونس میں, اللہ جس کے لیے برائی کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر اس کو خیر نہیں پہنچا سکتی. اللہ جس کے لیے اچھائی کا ارادہ کر لے ساری دنیا مل کے اس کو شر نہیں پہنچا سکتی. تو بات تو یہ ہے, بار بار انسان کو فوکس درست کرنا ہے کہ اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے. لا مانع لما اعطیت وما معطی لما منعت. کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کرے, کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک لے. بعض دفعہ آزمائش جب آتی ہے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے, ایسے انسان کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا. آزمائش اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ چھپ جاتا ہے آزمائش کے پیچھے. تو یہ دعا کریں کہ آزمائش اللہ کے پیچھے چھپ جائے اور اللہ آزمائش کے پیچھے نہ چھپے. اور دعا کریں کہ اللہ اولاد کی آزمائش مجھ پہ نہ ڈال, میں بہت کمزور ہوں. سب انسان برداشت کر لیتا ہے, اولاد بڑی ہی کمزوری ہے, واقعی بڑا ہی ویک پوائنٹ ہے انسان کا. بس چلے تو اپنی زندگی اپنی اولاد کو ہم دے دیں نا, ہم ان کے غم اپنے سر کے اوپر لے لیں, حقیقت ہے. لیکن کر نہیں سکتے نا, کر نہیں سکتے. سب کو گزرنا ہے اور اللہ تو آزمائے گا اولاد سے. دعا کریں کہ نہ آزمائے, لیکن اگر آ جائے تو اللہ ہم اولاد کی خاطر دین نہ قربان کر دیں. بس یہ نہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. اللہ اولاد کی قسمت بھی اچھی کرے گا, اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا. اللہ دونوں چیزوں پر قادر ہے کہ اللہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور آپ کے اولاد کی بھی حفاظت کرے. تو ہم یہ کریں کہ اپنی ایمان کی حفاظت کا ذمہ ہم لے لیں اور اولاد کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حوالے کر دیں. یہ اچھا ہے نا, یہ طریقہ اچھا ہے, یہی امتحان ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اولاد تو میری ہے نا, تو اس کی حفاظت تو میں کروں گی, اور ایمان تو اللہ کے لیے تو اللہ ہی کرے گا, غفور و رحیم ہے, وہی کرے گا. ہم الٹا کر دیتے ہیں. تو ہم کو کرنا یہ ہے, ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو خود بچائیں اور اپنی اولاد کو اس کے حوالے کر دیں جس نے ہمیں اولاد دی ہے. اللہ نے دی ہے نا, اللہ قسمتیں بناتا ہے. کبھی مت ڈریں. ڈر آتا ہے, ہم انسان ہیں, ڈر آتا ہے, لیکن جب ڈر لگے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر لیں. اللہ تعالیٰ وہ مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو, اولاد صدقہ جاریہ بنے. وہ دعا آتی ہے نا کہ اللہ تو مجھے قابو میں رکھ, تو مجھے تھام کے رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کروں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک انی من المسلمین. تو مسلمان رہنا بہت اہم ہے, اور دعا کریں کہ اللہ اولاد صدقہ جاریہ بنے, اصلاح کر دے اولاد کی بھی اور اولاد کے معاملات کی بھی اللہ اصلاح کر دے. ایک دفعہ توکل اللہ پر ہو جائے گا انشاءاللہ, پھر آزمائش ہلکی ہو جائے گی. ختم تو نہیں کہہ سکتے, ہلکی ضرور ہو جائے گی. تو پرائیورٹیز کو انسان پہلے ایڈجسٹ کر لے کہ مجھے اپنی آخرت بچانی ہے, مجھے اپنا ایمان بچانا ہے. اس میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے اولاد کی خوشیوں کی قربانی دینی پڑے, بعض دفعہ ہو سکتا ہے اولاد کی خوشیاں نہ قربان ہوں. دونوں ہی چیزوں کا امکان موجود ہے نا, دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا. آپ ایمان قربان کر دیں اپنا, انسان اپنا ایمان قربان کر دے, جہاد چھوڑ دے, تب بھی اگر اولاد کی قسمت میں دکھ لکھا ہے تو وہ پہنچ کے ہی رہے گا. ڈبل وینی اس کو ہم کہتے ہیں, ایمان بھی گیا اولاد بھی ناخوش. اور اگر اللہ نے اولاد کی قسمت میں خوشیاں لکھ دی ہیں اور آپ اپنا ایمان بچا رہی ہیں تو اولاد کو خوشیاں پھر بھی ملیں گی. تو آپ کا ایمان قربان کر دینا اولاد کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ہمیں گلٹ کیا آتی ہے, ایموشنل بلیک میل ہم کیسے ہو جاتے ہیں